मेरी ऑफिस में एक लड़के से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो किसी हॉस्टल में रिहाइश पजीर था। उसकी बीवी और वालिदैन गांव में रहते थे। अक्सर मुझे अपने गांव के बारे में बताता कि हम लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। एक बार वो छुट्टी पर घर जा रहा था तो मुझे कहने लगा, तुम भी चलो, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। मैं उसके साथ उसके गांव चला गया। वो लोग वाकई बहुत मिलनसार और मेहमान नवाज थे, लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़े जब रात को उसकी बीवी एक गिलास दूध लेकर मेरे कमरे में आ गई और दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। मैंने हैरत से पूछा कि ये क्या है भाभी। कहने लगी, हमारे यहाँ जब कोई मेहमान आए तो मेजबान अपनी बीवी उसे एक रात के लिए देता है। वो मेरे बिस्तर पर बैठ गई और मैं आज घूम फिर कर बहुत थक गया था। मेरा जल्दी ही सोने का इरादा था। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, अचानक मेरे दोस्त की बीवी कमरे में आ गई। उसके हाथ में दूध का गिलास था और उसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। उसने आते ही दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। मैं हैरत से ये सब देख रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही वो दूध का गिलास मेरी तरफ लेकर आने लगी, मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, ये सब क्या है भाभी? वो चंद लम्हे खामोश रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर वो आहिस्ता से बोली, तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है, लेकिन पहले ये दूध पी लो। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मेरे जहन में सवालात उमड़ आए। क्या वो वाकई सिर्फ बात करना चाहती थी या उसके पीछे कुछ और था? मेरे पसीने छूट गए। मैंने दूध का गिलास लेते हुए कहा, क्या बात है भाभी? उसने गहरे सांस लेते हुए कहा, ये सब कुछ मैंने सोच समझकर किया है। उसकी बात ने मेरे दिमाग में और भी ज्यादा खदशात पैदा कर दिए थे। मैंने दूध का गिलास रख दिया और कहा, पहले आप बताइए, फिर मैं दूध पीऊंगा। वो मेरी तरफ बढ़ी और बोली, ये बहुत अहम बात है, तुम्हें समझना होगा कि उसकी बात अधूरी रह गई। मैं मजीद तजस्सुस में मुब्तला हो गया। क्या उसका सच में वही मतलब था जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था? उसने दोबारा कहा, ये राज तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहना चाहिए। मेरी हालत बेचैन हो गई। मेरी पेशानी पर पसीना आ गया। उसके लब कांप रहे थे। क्या राज? मैंने धीमी आवाज में पूछा। ये मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि जो कुछ भी हो तुम मेरा साथ दोगे। उसकी बातों ने मेरे दिल में मजीद खौफ पैदा कर दिया। मैं सोच में पड़ गया कि ये क्या हो सकता है। मैं कुछ भी समझने के काबिल नहीं था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, भाभी आप बताइए तो सही, सब कुछ वाज़ेह करें। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ ये यकीन करना होगा कि मैं जो भी कर रही हूँ उसके पीछे एक वजह है। उसकी बातों ने मेरी बेचैनी को मजीद बढ़ा दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाली है। मेरा नाम शर्जील है। मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखता हूँ, जहाँ बचपन से ही मेहनत की अजमत का दर्स दिया जाता है। मेरे वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे और वालदा एक घरेलू खातून। हम 4 बहन भाई थे और सबने मेहनत और लगन से अपनी तालीम मुकम्मल की। मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया और अब एक मारूफ कंपनी में जॉब कर रहा था। मेरी नौकरी एक दफ्तर में थी, जहां मैं इंतजामी अमूर के साथ साथ क्लाइंट्स के साथ रवाबित भी संभालता था। मेरे शोबे में तकरीबन 15 लोग थे, जिनमें से कुछ मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। हम सब मिलकर दफ्तर के कामों को एहसन तरीके से सर अंजाम देते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। दफ्तर की रूटीन कुछ यूं थी कि सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचना होता था। सबसे पहले ईमेल्स चेक करना, फिर रोजमर्रा के कामों की फहरिस्त बनाना और उसके बाद क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स करना शामिल था। लंच ब्रेक दोपहर 1 बजे होती थी, जिसमें हम सब साथ खाना खाते और गपशप करते थे। दोपहर के बाद काम का दबाव ज्यादा होता और हमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ता था। शाम को 5 बजे दफ्तर का वक्त खत्म होता था, लेकिन कभी कभार ज्यादा काम की वजह से देर तक रुकना पड़ता। एक दिन दफ्तर में नया लड़का आया था जिसका नाम बिलाल था। बिलाल का ताल्लुक एक छोटे से गांव से था और वो हमारे दफ्तर में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया था। बिलाल ने अपनी तालीम एक मकामी कॉलेज से मुकम्मल की थी और अब वो एक अच्छी नौकरी की तलाश में था।
इंटरव्यू के बाद बिलाल को जॉब मिल गई और उसने जल्द ही हमारे दफ्तर में काम शुरू कर दिया। बिलाल एक बहुत ही मेहनती और ज़हीन लड़का निकला। उसने जल्द ही दफ्तर के माहौल में खुद को ढाल लिया और हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए। बिलाल की दयानतदारी और मेहनत ने सबको मुतासिर किया और वो सबका पसंदीदा बन गया। हम दोनों के दरमियान भी जल्दी दोस्ती हो गई और हम अक्सर दफ्तर के बाद भी मिलते थे। बिलाल ने शहर में एक हॉस्टल में रिहाइश इख्तियार कर ली थी। हॉस्टल में रहते हुए उसने कई दोस्त बनाए। वो हर सुबह वक्त पर दफ्तर आता और पूरी मेहनत से काम करता। उसकी दयानतदारी और लगन ने उसे जल्दी दफ्तर में एक अहम मकाम दिलवा दिया था। हर सुबह जब बिलाल दफ्तर आता तो हम दोनों साथ बैठकर चाय पीते और दिन के कामों की मंसूबाबंदी करते। हम दोनों ने मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया था और हमेशा एक दूसरे की मदद की। बिलाल की वजह से मेरे दफ्तर का माहौल और भी खुशगवार हो गया था। हम दोनों के दरमियान एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता बन चुका था। जल्दी बिलाल और मैं गहरे दोस्त बन चुके थे। हम दफ्तर के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर साथ वक्त गुजारते थे। बिलाल की जिंदा दिली और मिस्बत सोच ने हमारे ताल्लुक को मजीद मजबूत बना दिया था। अक्सर हम दफ्तर के बाद कहीं चाय पीने या घूमने निकल जाते थे। बिलाल की मौजूदगी ने मेरी जिंदगी में एक नया रंग भर दिया था और हम दोनों की दोस्ती का एक अलग ही मजा था। बिलाल शादीशुदा था जबकि मैं अभी तक कुंवारा था। एक रोज हम दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। रेस्टोरेंट की खूबसूरत फिजा और मजेदार खानों ने हमें मजीद करीब कर दिया था। बिलाल ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, यार शर्जील, शादी कब करोगे? मैंने हंसते हुए कहा, बिलाल, हसरत तो बहुत है लेकिन कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी है। अभी कुछ मजबूरियां हैं जो शादी नहीं होने दे रही। मैंने अपने दिल की ख्वाहिश और मजबूरियों का जिक्र किया। बिलाल ने दोस्ताना अंदाज में कहा, यार, शादी इतनी देर से नहीं करनी चाहिए। बीवी की मौजूदगी में जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होती हैं। उसने अपनी बीवी की तारीफें करते हुए कहा, बीवी तो दिल का सुकून होती है, हर मुश्किल में साथ देती है और जिंदगी में खुशियों का इजाफा करती है। शादी करने से एक नई जिम्मेदारी का एहसास होता है और एक साथी मिलता है जो हर खुशी और गम में शरीक होता है। उसकी बातें सुनकर मुझे भी अपनी जिंदगी में एक साथी की कमी महसूस होने लगी। बिलाल की बीवी के साथ जिंदगी की खुशियों के किस्से सुनकर मेरे दिल में भी शादी की ख्वाहिश मजीद बढ़ गई। बिलाल ने कहा, यार, तुम भी जल्दी से शादी करो, देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। उसकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद वाकई मुझे अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी जिंदगी में खुशियों का भी सोचना चाहिए। वो कई बार बातों बातों में अपनी बहुत सारी पर्सनल बातें कह देता था जिससे मेरे जज्बात भड़क उठते थे। बिलाल अक्सर अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर खुलकर बात करता था और उसकी बेतकल्फी मुझे कभी कभी अजीब सी बेचैनी में मुब्तला कर देती थी। एक रोज वो अपनी बीवी की तारीफों के पुल बांधने लगा। मेरी बीवी तानिया बहुत ही खूबसूरत और नेक दिल है। वो मेरे लिए हर वक्त हाजिर रहती हैं और हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ देती है। उसकी मुस्कुराहट मेरे दिन की सबसे खूबसूरत बात होती है। उसकी आंखें ऐसी हैं कि जैसे सितारे झिलमिला रहे हों। वो बताने लगा कि तानिया के साथ मेरी पसंद की शादी हुई थी। उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसका दिल भी उतना ही खूबसूरत है। फिर बिलाल ने अपनी सुहागरात का जिक्र किया। जब हम शादी के बाद पहली बार अकेले थे तो तानिया ने मुझे अपने करीब कर लिया। उसके लम्स में एक अजीब सा सुकून था जिसने मुझे अपनी दुनिया में खींच लिया। उसकी आंखों में शर्मो हया की झलक थी और वो लम्हा मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। हम दोनों ने पूरी रात एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हुए गुजारी और उसकी मोहब्बत ने मुझे मुकम्मल कर दिया। बिलाल की बातें सुनकर मेरे जज्बात मचल रहे थे और मैं अजीब बेचैनी में मुब्तला हो गया था। मुझे भी एक ऐसी मोहब्बत की तलब होने लगी जो बिलाल को तानिया से मिली थी। फिर बिलाल ने अपने गांव के बारे में बताना शुरू किया कि मेरा गांव बहुत खूबसूरत है। वहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले हैं। गांव की फिजा में एक खास किस्म की ताजगी है। वहाँ के खेत और दरख्त हर वक्त सरसब्ज व शादाब रहते हैं।
بلال نے کہا چلو نا کبھی تمہیں اپنا گاؤں دکھاؤں، وہاں کے لوگ بہت ہی محبت کرنے والے ہیں اور ہر آنے والے کا دل سے استقبال کرتے ہیں، گاؤں کی سادگی تمہیں ضرور پسند آئے گی۔ اس کی باتیں سن کر میرا بھی دل چاہنے لگا کہ میں اس کا گاؤں دیکھوں۔ ہم دونوں نے ایک ہفتے کی چھٹی لی اور اس کے گاؤں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ بلال نے مجھے اپنے گاؤں کے خوبصورت مناظر اور وہاں کی زندگی کے بارے میں مزید بتایا تو اس کی باتوں نے میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور تجسس پیدا کر دیا تھا۔ ہم دونوں نے گاؤں جانے کے لیے ضروری سامان تیار کیا اور سفر کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ بلال نے کہا تمہیں میرا گاؤں بہت پسند آئے گا، وہاں کے لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں۔ اس کی باتوں نے مجھے اور بھی زیادہ پرجوش کر دیا تھا اور میں بے صبری سے اس دن کا انتظار کرنے لگا جب ہم بلال کے گاؤں میں ہوں گے۔ ہم دونوں بس میں سفر کر کے گاؤں جا رہے تھے۔ بلال میری ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور کبھی کبھار کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں نے سفر کے دوران کچھ ہلکی پھلکی باتیں کی، لیکن بلال کی بے چینی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ بلال سب سے زیادہ اپنی بیوی سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتا اور کہتا شرجیل مجھے جلدی پہنچنا ہے، تانیہ انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو اس کی محبت کو ظاہر کر رہی تھی۔ بلال کی بے چینی اور محبت دیکھ کر مجھے بھی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسا بلال نے کہا تھا اس کا گاؤں بالکل ویسا ہی تھا۔ جب ہم بس سے اترے تو گاؤں کی خوبصورتی نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ ہریالی اور کھیتوں کا منظر بہت دلکش تھا۔ وہاں کی تازہ ہوا اور پرندوں کی چہچہاہٹ نے مجھے فوراً اپنی طرف مائل کر لیا۔ بلال نے کہا دیکھو شرجیل، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرا گاؤں بہت خوبصورت ہے۔ ہم دونوں پیدل ہی چلتے ہوئے اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاؤں کے راستے کچے تھے جن کے دونوں طرف ہرے بھرے کھیت تھے۔ کبھی کبھار ہمیں کوئی گاؤں والا ملتا جو مسکرا کر ہمارا استقبال کرتا۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور گائیں بھینسیں چر رہی تھیں۔ بلال نے مجھے اپنے گاؤں کے بارے میں مزید بتایا اور ہر منظر کو خوبصورتی سے بیان کیا۔ بلال کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو بلال کے گھر والوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ بلال کی بیوی تانیہ نے مسکراتے ہوئے ہمارا خیر مقدم کیا۔ گاؤں والوں کی مہمان نوازی لاجواب تھی۔ ہمیں فوراً پانی اور چائے پیش کی گئی۔ بلال کے والدین بھی بہت خوش تھے۔ بلال کا گھر کچے گھروں کی طرح تھا جس میں سادگی اور محبت کا عکس جھلکتا تھا۔ رات کا کھانا ہم سب نے مل کر زمین پر بچھے دسترخوان پر کھایا۔ گاؤں کے کھانے بہت لذیذ تھے جس میں ساگ، مکئی کی روٹی، دیسی مرغی اور 10 قسم کے مزید لوازمات شامل تھے۔ بلال نے کہا شرجیل دیکھو یہ ہے ہمارا گاؤں کا اصلی کھانا جو دیسی گھی میں بنا ہوا ہے۔ ہم سب نے کھانے کا لطف اٹھایا اور گاؤں کی خوبصورتی کے قصے سننے لگے۔ اس رات ہم نے بلال کے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مل کر وقت گزارا۔ وہاں کی محبت اور مہمان نوازی نے میرے دل میں ایک الگ ہی جگہ بنا لی تھی۔ گاؤں کی سادگی اور خوبصورتی نے مجھے بہت متاثر کیا۔ بلال اور تانیہ کی محبت بھری زندگی کے قصے سن کر میرے دل میں بھی ایک ساتھی کی خواہش جاگ اٹھی۔ گاؤں کے لوگ واقعی بہت مہمان نواز اور محبت کرنے والے تھے اور انہوں نے ہمیں اپنی فیملی کا حصہ بنا لیا تھا۔ رات کو بلال، تانیہ اور میں دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے۔ تاروں بھری رات کا منظر بہت خوبصورت تھا۔ آسمان پر بے شمار ستارے چمک رہے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ گاؤں کی خاموشی اور تازی ہوا نے ماحول کو مزید دلکش بنا دیا تھا۔ ہم سب ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور مختلف موضوعات پر باتیں کر رہے تھے۔ بلال اور تانیہ کی باتوں میں محبت اور سادگی کا عکس تھا۔ اسی دوران ایک لڑکی ٹرے پر چائے کے کپ لیے ہماری طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی چال میں ایک خاص وقار تھا اور اس کے چہرے پر معصومیت کا نور تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، لمبے سیاہ بال اور مسکراہٹ نے میرے دل میں محبت کے جذبات جگا دیے۔ میں پہلی نظر میں ہی اس کی خوبصورتی کا قائل ہو گیا تھا۔ بلال نے بتایا کہ یہ میری بہن ماہم ہے۔ اس کو دیکھ کر میں پہلی نظر میں ہی دل ہار بیٹھا تھا۔ ماہم کی مسکراہٹ اور اس کی معصومیت نے میرے دل کو چھو لیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہی میری زندگی کی ساتھی ہو۔
اس کی سادگی اور خوبصورتی نے میرے دل میں اس کے لیے ایک خاص جگہ بنا لی تھی۔ اگلے روز دن بھر بلال نے مجھے گاؤں کی سیر کروائی۔ ہم نے گاؤں کے مختلف حصوں کا دورہ کیا، کھیتوں کی سیر کی اور گاؤں والوں اور بلال کے رشتہ داروں سے ملے۔ ہر جگہ ہمیں محبت اور احترام ملا۔ گاؤں کے لوگ بہت مہمان نواز تھے اور ہر ملنے والا ہمارا پرتپاک استقبال کرتا تھا۔ ہم نے بلال کے بچپن کے دوستوں سے بھی ملاقات کی جو بہت خوش مزاج تھے۔ گاؤں کے کھیتوں کی ہریالی اور تازہ ہوا نے مجھے بہت محفوظ کیا۔ ہم نے نہر کنارے بیٹھ کر وقت گزارا اور گاؤں کے مختلف دلچسپ قصے سنے۔ ہر گھر میں ہمیں چائے اور مختلف دیسی کھانے پیش کیے گئے۔ گاؤں کی سادگی اور محبت بھری زندگی نے مجھے بہت متاثر کر دیا تھا۔ یہاں لوگوں کی خوشی اور محبت دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ ہمارا زیادہ تر وقت گھر کے باہر مردان خانے میں ہی گزرتا۔ وہاں ہم بلال کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ مردان خانے میں ہنسی مذاق اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی۔ صرف رات کو ہی بلال مجھے گھر کے اندر لے کر ایک الگ کمرے میں سونے کا انتظام کرتا تھا۔ کمرہ سادہ مگر صاف ستھرا تھا اور میں وہاں آرام سے سو جاتا تھا۔ گاؤں کی سادگی اور محبت بھری زندگی نے میرے دل میں ایک خاص جگہ بنا لی تھی۔ بلال کی فیملی اور گاؤں والوں کی محبت اور مہمان نوازی نے مجھے بہت متاثر کیا۔ وہاں کی خوبصورتی اور معصومیت نے میرے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات جگا دیے تھے۔ ماہم بات بے بات میرے سامنے آ جاتی، کبھی دور کھڑی مجھے نہارتی تو کبھی اچانک سامنا ہونے پر مسکرا دیتی۔ اس کی موجودگی اور معصومیت نے میرے دل میں محبت کے جذبات کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ ہم دونوں کی نظروں میں ایک خاص چمک تھی جو ہماری اندرونی کیفیت کو ظاہر کرتی تھی۔ ہر بار جب ماہم مجھے دیکھتی اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک انوکھا احساس جھلکتا تھا۔ کبھی وہ باورچی خانے میں کام کرتی ہوئی نظر آتی تو کبھی کچن میں پھولوں کو پانی دیتی ہوئی دکھائی دیتی۔ ہر موقع پر اس کی نظریں میری طرف ہوتی اور میں بھی اس کی طرف دیکھ کر دل کی گہرائیوں سے محبت کے احساس میں کھو جاتا تھا۔ ہماری آنکھوں کی زبان نے ہم ایک دوسرے کے دل کی حالت بتا دی تھی۔ اس روز بلال نے مجھے خوب گھمایا پھرایا تھا۔ تقریباً ہم دونوں نے پورے گاؤں کی سیر کی تھی۔ میرا تھکان سے برا حال تھا اور میں بس سونا چاہتا تھا۔ رات کا کھانا کھاتے ہی میں نے بلال سے کہا، یار مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ مجھے گھر میں میرے کمرے تک چھوڑنے آیا اور شب بخیر بول کر واپس مردان خانے کی طرف چلا گیا، کیونکہ آج ان کے کچھ اور مہمان بھی آئے تھے جو مردان خانے میں ہی رہنے والے تھے۔ بلال ان سب کے ساتھ باتیں کرنے پھر سے چلا گیا۔ میں بھی اپنے بستر پر لیٹ گیا، جسم کی تھکان کو محسوس کرتے ہوئے۔ میں نیند کی وادیوں میں جانے ہی والا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور بلال کی بیوی کمرے میں آ گئی۔ اس نے جلدی سے کمرے میں داخل ہو کر کنڈی لگا لی۔ میں فوراً بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا اور ہونٹوں پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے جھٹ سے پوچھا، بھابھی آپ یہاں؟ بلال کہاں ہے؟ وہ دودھ کا گلاس میری جانب لے کر بڑھنے لگی اور بولی، بلال باہر ہے اور آج رات دیر سے ہی گھر آئے گا، اسی لیے تو میں یہاں آ گئی ہوں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا اور بولا، پر بھابھی میں تو سونے والا تھا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ بولی، نیند تو ہر روز آتی ہے، تھوڑی دیر جاگ لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ اس کی باتوں اور مسکراہٹ نے میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی تھیں۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی، میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس صورتحال سے کیسے نکلنا ہے۔ میں نے دوبارہ کہا، بھابھی پلیز آپ چلی جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے میری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ایک رات کی بات ہے شرجیل۔ اس کی باتوں نے میری مشکل اور بڑھا دی تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ مجھے اس صورتحال سے کسی طرح نکلنا ہے۔ میں نے ایک آخری کوشش کی اور بولا، بھابھی بلال کی دوستی میرے لیے بہت اہم ہے، میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، برائے کرم آپ واپس چلی جائیں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر اچانک سر جھکا کر بولی، شرجیل ہمارے ہاں رواج ہے جب کوئی خاص مہمان آتا ہے تو ہم اس طرح سے اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ مجھ سے مزید اس کی باتیں برداشت نہ ہوئیں اور میں نے کہا، پلیز آپ یہاں سے چلی جائیں ورنہ میں باہر چلا جاؤں گا۔
پھر وہ اٹھی، دروازہ کھولا اور باہر چلی گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ میں حیران پریشان نظریں چھت میں گاڑے سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ بلال تو اپنی بیوی کی وفاداری اور محبت کا اتنا دم بھرتا تھا اور اس کی بیوی ایسی نکلی۔ مجھے بلال کے لیے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی بھی میں حیرت میں تھا کہ ایک عورت ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ ابھی 2 منٹ ہی نہ گزرے تھے کہ وہ دوبارہ سے میرے کمرے میں آ کر کھڑی ہو گئی اور زور زور سے کہہ کے لگا کر ہنسنے لگی۔ میں عبرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا کہ اب کیا ہو گیا، وہ کیوں اتنا ہنس رہی ہے۔ پھر بولی، شرجیل سوری، میں سمجھ سکتی ہوں تمہیں جھٹکا تو بہت بڑا لگا ہوگا، لیکن تمہیں چیک کرنے کا ہمارے پاس یہی ایک طریقہ تھا۔ میں اب بھی اس کی باتوں پہ حیران پریشان بس اسے دیکھ رہا تھا اور وہ خود ہی بولتی جا رہی تھی۔ میرے چہرے کا تو رنگ ہی اڑ چکا تھا۔ وہ بولی، ہم چیک کرنا چاہتے تھے کہ اگر تمہیں موقع مل جائے تو کیا تم کسی بھی لڑکی پر دل پھینک بیٹھو گے۔ میں اپنے بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ابھی بھی اس کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے کہا، جو تم ٹکر ٹکر میری نند کو دیکھتے رہتے ہو، یہ بھی تمہاری محبت میں پاگل ہو گئی ہے، اسے تم بہت پسند آ گئے ہو۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ہی ماہم کھڑی تھی، جو شرماتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ تانیہ نے کہا، اسے ڈر تھا کہ کہیں شہری بابو اس کے ساتھ نظریں ملا کر اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر پھر بھاگ نہ جائے۔ تانیہ نے مزید کہا، یہ اپنی محبت کا اظہار تم سے کرنا چاہتی تھی، لیکن ان باتوں سے بھی ڈرتی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ پہلے شہری بابو کو چیک کرتے ہیں، اگر وہ میری باتوں میں لٹو ہو گیا تو سمجھو محبت کے قابل نہیں ہے، لیکن تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو۔ میں نے چمکتی آنکھوں سے ماہم کی طرف دیکھا تو تانیہ نے اس سے کہا، بھائی اپنی محبت کی تمام باتیں مجھ سے ہی کرواؤ گی کیا؟ اب خود بھی کچھ بولو۔ یہ کہہ کر تانیہ کمرے سے نکل گئی اور ماہم ابھی تک سر جھکائے وہیں کھڑی تھی۔ ماہم کی خوبصورتی دل کو چھو لینے والی تھی۔ اس کی لمبی زلفیں، نازک ہاتھ اور چمکتی آنکھیں میرے دل کو لبھاتی تھیں۔ میں اس کی طرف بڑھا اور کہا، ماہم، میں بھی تمہیں دل کی گہرائیوں سے پسند کرتا ہوں۔ جب سے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے میرے دل میں تمہارے لیے ایک خاص مقام بن گیا ہے۔ ماہم نے سر اٹھایا اور پہلی بار ہماری نظریں ملی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، ہماری محبت سچی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے۔ ہم دونوں نے قسمیں کھائیں اور وعدے کیے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ ماہم نے کہا، شرجیل، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا اور کہا، ماہم، تم میرے دل کی دھڑکن ہو، ہم دونوں زندگی بھر ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد چند روز میرے وہاں پر بہت اچھے گزرے۔ ماہم میرے لیے لذیذ کھانے پکاتی اور رات میں ہم سب مل بیٹھتے۔ بلال، تانیہ اور ماہم رات گئے تک باتیں کرتے اور ہم سب کو بہت مزہ آتا۔ ماہم اور میں اکثر چھپ کر ملتے، کبھی باغیچے میں، کبھی چھت پر اور کبھی گاؤں کی سنسان گلیوں میں۔ یہ لمحے ہمارے لیے قیمتی تھے، جن میں ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے اور مستقبل کے خواب بنتے۔ پتہ ہی نہ چلا کب واپسی کا دن آ گیا۔ ماہم اس روز صبح ہی سے بہت اداس تھی۔ میری نظر اسی پر تھی اور وہ مجھ سے نظریں نہ ملا پا رہی تھی۔ جب بھی میری جانب دیکھتی اس کی آنکھیں بھر آتی، جو دیکھ کر میرا بھی دل بھر آتا۔ ایک بار جانے سے پہلے اکیلے میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ پھر تانیہ نے آ کر کہا، جاؤ، ماہم کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں اپنا کوئی سامان لینے کے بہانے کمرے میں گیا۔ وہاں ماہم بستر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے اس کے کندھوں کو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میرے یہ کہتے ہی وہ میرے سینے سے لگ گئی اور ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ بولی، آپ کے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے اسے یقین دلایا، ماہم، میں جلدی رشتہ لے کر واپس آؤں گا۔ میری باتوں سے ماہم کو کچھ تسلی ملی، لیکن آنسو پھر بھی اس کی آنکھوں میں تھے۔ میں نے اسے کہا، یہ ہمارا آخری ملنا نہیں ہے، ہم جلدی ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ ماہم نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں محبت اور امید تھی۔ وعدہ کرو کہ تم واپس آؤ گے، اس نے دھیرے سے پوچھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ماہم، تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے آنسو پونچھے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور دل میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا عہد کیا۔
یہ لمحہ ہمارے پیار کا سب سے خوبصورت اور یادگار لمحہ تھا۔ گاؤں سے واپسی پر میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور بلال یہ دیکھ کر حیران تھا کہ میں رو کیوں رہا ہوں۔ کیا ہوا شرجیل؟ اس نے پوچھا۔ تم تو ہمیشہ مضبوط رہتے ہو، آج کیا بات ہے؟ مجھے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی ساتھی کی اہمیت کا احساس ہوا تھا۔ ماہم کی دوری چند روز کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، جبکہ ابھی ہمارا نکاح بھی نہیں ہوا تھا۔ گھر آنے کے بعد بے چینی بڑھ گئی تھی۔ ماہم کی یادیں ہر وقت میرے دل و دماغ میں بس گئی تھیں۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی باتیں اور اس کے ساتھ گزارے گئے لمحے ہر وقت مجھے یاد آتے رہتے تھے۔ ایک روز دفتر کے بعد میں نے بلال کو ریسٹورینٹ چلنے کا کہا۔ وہاں بیٹھ کر میں نے بلال سے اپنی شادی کی خواہش کے بارے میں بات شروع کی۔ بلال، میں تم سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ بلال نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیا بات ہے شرجیل؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری دوستی کو ایک مضبوط رشتے میں بدلنا چاہتا ہوں۔ بلال کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور مایوسی نظر آئی۔ کیا ہوا بلال؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ بلال نے پریشان لہجے میں کہا۔ شرجیل، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ بلال نے میرا مطلب بالکل ٹھیک سمجھ لیا ہے۔ میں نے کہا، بلال، کیا مجھے ماہم کا رشتہ مل سکتا ہے؟ بلال نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولا، تجھے میں دوست سے بڑھ کر سمجھتا ہوں، لیکن یہ امید نہ تھی کہ تم میرے گاؤں چل کر میری ہی بہن کو اس نظر سے دیکھو گے۔ میں نے تڑپ کر جواب دیا، بلال، میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن ماہم کو دیکھ کر اور تمہارے گھر والوں سے مل کر مجھے لگا کہ یہیں پر میری زندگی کی خوشیاں ہیں۔ تم میرے سب سے اچھے دوست ہو۔ میرا مقصد صرف اپنی دوستی کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے اور مجھے جیون ساتھی کے طور پر ماہم کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش ہے۔ بلال نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولا، شرجیل، ماہم میری بہن ہے اور مجھے اس کے لیے تمہارے منہ سے محبت کی باتیں سننا بہت عجیب لگ رہا ہے۔ میں نے بلال کو سمجھانے کی کوشش کی، بلال، ماہم کے ساتھ میری محبت سچی ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جس طرح تم نے کبھی تانیہ سے محبت کی تھی اور اس کے ساتھ نکاح کی خواہش رکھتے تھے۔ بلال نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، مجھے سوچنے دو شرجیل، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ اگلے چند دنوں میں بلال اور میرے درمیان ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ ہم دونوں کے بیچ وہ پہلے جیسی بے تکلفی نہیں رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ بلال کو سمجھانے کے لیے وقت درکار ہے۔ ایک روز میں نے بلال کو پھر باہر لے جا کر سمجھانا چاہا۔ وہاں بیٹھ کر میں نے کہا، بلال، میں جانتا ہوں کہ تمہیں میری بات بری لگی تھی، لیکن میری محبت سچی ہے اور میں ماہم کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بلال نے میری طرف دیکھا اور بولا، شرجیل، اگر تمہاری محبت واقعی سچی ہے تو میں اپنے والدین سے بات کروں گا۔ میں نے پرعزم لہجے میں کہا، بلال، میں ہر ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ اگلے ہفتے میں اپنے والدین کے ساتھ بلال کے گھر گیا۔ جب ہم وہاں پہنچے، ماہم کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ہم نے اس کے والدین سے رشتہ مانگا۔ بلال اور اس کے والدین نے ہمارے رشتے کو خوشی خوشی قبول کر لیا۔ رشتے کی منظوری کے بعد ہماری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ہمارے گھر والے اور دوست سب اسی خوشی میں شریک تھے۔ شادی کا دن بھی آ گیا۔ ماہم خوبصورت لباس میں دلہن بنی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شرم اور خوشی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ نکاح کے وقت میں نے ماہم کی آنکھوں میں دیکھا اور دل میں عہد کیا کہ ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گا۔ نکاح کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور ہماری زندگی کا نیا سفر شروع ہوا۔ شادی کی تقریبات میں بہت خوشیاں منائی گئیں۔ ہر طرف خوشی کا سماں تھا۔ شادی کے بعد ماہم اور میں نے اپنے نئے گھر میں قدم رکھا۔ ماہم کی محبت اور ساتھ نے میری زندگی کو مکمل کر دیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عہد کیا اور زندگی کے سفر کو خوشیوں سے بھر دیا۔